अस्सलाम वालेकुम। एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। मैं हूँ हिना नुमान। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है ओ लेवल्स का रीजनल पेपर उर्दू का, जिसका कोड है 3248। यानी कि हम 3248 के बारे में आज बात करेंगे। परिचय अव्वल हमारे पास है जिसके कुल निशानात 55 हैं। यानी कि हमारे पास इसकी जो नंबर्स हैं वो हमारे पास 55 हैं। इसके लिए हमें दरकार वक्त जो दिया जाता है वो 2 घंटे का है। सवाल नंबर 1 हमारे पास मजमून है जो कि लाजमी सवाल है और इसके लिए हमारे पास नंबर हमें 15 दिए जाते हैं। हमें जो वक्त इसके ऊपर सर्व करना है वो है 40 मिनट। हमें काम लिखने के लिए जो सतूर दी जाती हैं पेपर की तरफ से वो तकरीबन 28 सतूर होती हैं। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर ही सवाल करते हैं कि हमारा पेपर जो हमारा सवाल नंबर 1 है, हमारी मजमून नवीसी 18 से 20 लाइंस में पूरी हो जाती है, बहुत भी ज़्यादा अगर हम लिखें तो ये 28 सतूर का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस मजमून के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स बने हुए आते हैं और इसके आगे इस तरह लिखा होता है 2 नंबर का एक इशारा होता है। ठीक है, हमारे पास ये तो हमारे सवालात में हमारे बुलेट पॉइंट के नंबर्स हो गए। ठीक है, जो भी हमारे पास XYZ हमारे पास यहाँ पे इशारात दिए जाते हैं वो हर इशारे का नंबर 2 है। इसके बाद आपने नीचे लिखा होगा कि ज़बान के मेयार के, यानी कि ज़बान के मेयार के 9 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि ये 9 नंबर अगर हमने अच्छी ज़बान इस्तेमाल की, मुहावरात अच्छे से इस्तेमाल किए, हमने ज़रबुल इमसाल का सहारा लिया, हमने शेर अशार का सहारा लिया, तो इसका मकसद है हमारे 9 नंबर पक्के हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बात ध्यान में रखिएगा और हर सूरत में ये बात आपके ध्यान में मौजूद होनी चाहिए कि 2 नंबर का एक बुलेट पॉइंट है और इसके साथ 3 नंबर का ज़बान के मेयार है। यानी कि 3 नंबर आपके पास ज़बान के मेयार के हैं। इस तरह ये बनता है हमारे पास टोटल 5 नंबर का एक पॉइंट। ठीक है, फिर 5 नंबर का दूसरा पॉइंट और 5 नंबर का तीसरा पॉइंट, जब जाके हमारे ये 15 नंबर पूरे होते हैं। आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने एक बुलेट पॉइंट नहीं किया तो अब आपके टोटल नंबर 15 नहीं रहे, आपके टोटल नंबर 10 हो गए। आपने एक और बुलेट पॉइंट नहीं किया तो आपके टोटल नंबर अब 10 से घट के 5 रह गए हैं। तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो इसमें से मिलेंगे। आपको आप बाद में ये बात करें कि मेरे 6 नंबर आए हैं 10 में से या मेरे 2 नंबर आए, तो आपको ये याद रखना है कि आपने जितने इशारे इस्तेमाल किए होंगे उन्हीं इशारों में से आपको ज़बान के मेयार के नंबर भी मिलेंगे और उन्हीं इशारों के नंबर भी आपको दिए जाएंगे। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। अच्छा, सवाल नंबर 2 की तरफ पढ़ने से पहले मैंने ये चीज़ आपको नहीं बताई कि 28 सतूर का क्या मतलब है। 28 सतूर का ये मतलब है कि मैंने कोई सतर लिखी, जैसे बिलफर्ज मैंने लिख दिया मैं पाकिस्तान से मुताल्लिक हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ भी मैं मजमून लिख रही थी तो अगर ये मुझे लाइन गलत लगी तो इसे मैं काट कर यहाँ अपना मजमून दोबारा लिख सकती हूँ। लेकिन अगर ये गलती मैंने जब देखी जब मैं मजमून मुकम्मल कर चुकी हूँ और मेरे पास किसी किस्म की ओवरलैपिंग की गुंजाइश नहीं है तो मैं इस लाइन को कट करूँगी, इसको एक स्टार दूंगी और जब मेरी सतूर के आखिर में जो खाली सतूर होंगी, जो 8 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, वहाँ पे इस स्टार को बना के इसका सही जुमला मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है ये लिख दूंगी। ठीक है, फिर एक और कोई गलती हो गई लाइन के अंदर, जैसे मैंने कोई और गलत जुमला लिख दिया, यहाँ मैंने एक लाइन को कट किया, यहाँ मैंने उसको एक और सिंबल दिया और फिर उस सिंबल के साथ मैंने यहाँ अपनी करेक्शन लिख दी। ये मकसद है ये 28 सतूर का। ठीक है, 40 मिनट आपने इस तरीके से इस्तेमाल करने हैं कि 10 मिनट का आपने जहनी खाका, ठीक है, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है और 30 मिनट में आपने लिखाई करनी है। जो लिखाई आपने रीचेकिंग के साथ करनी है ताकि आपकी किसी किस्म की कोई गलती ना होने पाए। अब बेटा सवाल नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ये 4 पॉइंट हो सकते हैं जिन्हें हम ले सकते हैं। जैसे एक हो सकता है तकरीर नवीसी, रिपोर्ट निगारी, मुकालमा और ख़त। इन चारों में से कोई 2 आते हैं। ठीक है, और उसमें से आपने किसी एक को
کرنا ہوتا ہے. 20 نمبر اس کے موجود ہوتے ہیں, 40 منٹ اس کا ٹائم ہے اور 47 سطور اس کے پاس موجود ہوتی ہیں. اور اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ 47 سطور کے اندر کچھ سطور کے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نیچے سے کتنی لائنز چھوڑی جائیں گی. جس ترتیب سے یہ لکھا ہوا ہے, تقریر نویسی کی سب سے ہلکی جانچ ہوتی ہے, یعنی کہ اس میں آپ کو مارکنگ اچھی مل جاتی ہے, لینینٹ مارکنگ ہوتی ہے. اس کی تھوڑی سی رپورٹ نگاری کی تھوڑی گہری جانچ ہوتی ہے. مکالمہ نویسی کی تھوڑی اور سخت جانچ ہوتی ہے, اور سب سے سخت جانچ جو ہے وہ خط نویسی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جس ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں اسی ترتیب سے ہو سکتا ہے آپ کے پاس رپورٹ نگاری آ جائے اور خط نویسی آ جائے, ہو سکتا ہے آپ کے پاس تقریر نویسی آ جائے اور مکالمہ نویسی آ جائے. لیکن آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے ان چاروں میں سے جو آپ کو چوائس آتی ہیں کوئی سی دو. ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ کے پاس تقریر نویسی آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری جگہ آپ کے پاس خط نویسی آ گئی ہے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس جو ٹاپک خط نویسی میں دیا گیا ہے وہ مجھے زیادہ اچھا آ رہا ہے اور مجھے سمجھ آ رہا ہے, تو آپ خط نویسی کی طرف جائیے گا. لیکن اس کی مارکنگ اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ سب سے ہلکی جانچ لینینٹ چیکنگ تقریر نویسی کی, پھر تھوڑی اسٹرکٹ رپورٹ کی, پھر تھوڑی زیادہ مکالمے کی, اور سب سے اسٹرکٹ مارکنگ خط نویسی کی ہوتی ہے. اب ہمارے پاس تیسرا سوال یہ بھی لازمی سوال شمار کیا جاتا ہے. یہ 20 نمبر کا ہوتا ہے. 40 نمبر آپ کے پاس 40 منٹ آپ کے پاس اسے کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اور 47 سطور آپ کو دی جاتی ہیں. یہ 47 to 48 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے 20 نمبر کے حساب سے سوچنا ہے. آپ نے اپنی 10 منٹ کا ذہنی خاکہ بنانا ہے. اس کے اندر آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایڈیمز کو آپ نے بامحاورہ ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو اس کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے. اچھا, اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں کہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمے کی طرف مت جائیے گا. آپ اپنے پورے جملے کا ایک جو ہے سیکوینس بنائیے گا, جملہ ترتیب سے لکھیے گا. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ بچے کوئی جملہ اگر ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ اس کا ترجمہ ویسے ہی لکھ دیتے ہیں جیسا کہ انگلش میں لکھا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جملہ ہے, ہیں, کرتا, گا, گی پہ ختم نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے گا, جو جملہ گا, ہے, تھا, ہوں, ان پہ ختم نہ ہو وہ جملہ نہیں فقرہ کہلاتا ہے, اور فقرے کے مارکس نہیں دیے جاتے. تو آپ نے اپنے جملے کی تکمیل کا بہت خیال رکھنا ہے, آپ کو اس کے مکمل ہونے کا بہت خیال رکھنا ہے اور ہیں کا بہت خیال رکھنا ہے. پھر آپ نے تذکیر و تانیث کا بہت خیال رکھنا ہے کہ اگر وہاں پر بات کسی ایسی چیز کی ہو رہی ہے جس کے لیے ہم ہوتی ہے, جیسے کرسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمارا تانیث کے صیغے میں جائے گا. لیکن اگر ہم کوئی اور چیز لے رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تذکیر ہے یا تانیث ہے, جمع ہے یا واحد ہے, اور ہمارے پاس اس کے سینونیمز یعنی کہ مترادف الفاظ بھی موجود ہونے چاہیے تاکہ ہم ذخیرہ الفاظ کی مدد لیتے ہوئے اپنے ترجمہ نویسی کو مؤثر انداز میں کر سکیں. جناب, بات آ گئی ہے پرچہ دوم کی. کل نشانات 55 ہے. درکار وقت 1 گھنٹہ 45 منٹ ہے. محاورات کے جملے سب سے پہلا سوال ہے جو کہ 5 نمبر کا ہے. 15 منٹ آپ اس پہ دے سکتے ہیں, اور 2 سطور آپ کو دی ہوئی ہوتی ہیں, اور یہ ایک نمبر کا ایک سوال ایک محاورہ ہوتا ہے. اسی طرح مخفی عبارت, مخفی پیرایا, یا آپ کہہ سکتے ہیں خالی جگہ جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ 5 نمبر کی ہوتی ہیں. آپ 15 منٹ اسے دے سکتے ہیں, حالانکہ یہ 6 سے 7 منٹ میں ہو جائے گی. پھر ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے جس میں جملوں کی ساخت میں تبدیلی آتی ہے. ہمارے پاس 5 نمبر کی ہے. 15 منٹ آپ دے سکتے ہیں. 1 سطر ہمارے پاس موجود ہوتی ہے, اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جملوں کی ساخت کی تبدیلی زمانے کے لحاظ سے ہو سکتی ہے, اور ہمارے پاس مقام کے لحاظ سے ہو سکتی ہے, اور ہمارے پاس صنف کے لحاظ سے ہو سکتی ہے, صفت اور موصوف کے لحاظ سے ہو سکتی ہے. آپ کو اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے وہ تبدیلی کس طرح کرنی ہے. املا کی اغلاط بھی غلط ہو سکتی ہیں, تو آپ کو وہ چیزیں بھی معلوم ہونی چاہیے.
अच्छा, मेरा अपने बच्चों के बारे में एक ज़ाती तजुर्बा रहा है कि मैं उन लोगों को ये मशवरा देती हूँ कि वो सबसे पहले तफ़हीम कर लें। तफ़हीम जो है वो हमारे पास सवाल नंबर 4 होता है, क्योंकि इसमें सारे सवाल हमें करने होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती। तो तफ़हीम हमारे पास 2 अदद होती हैं, यानी कि 15 नंबर की एक तफ़हीम होती है हमारे पास, ठीक है। और इसके हमारे दोनों तफ़हीम के हमारे पास 30 नंबर होते हैं। 40 मिनट यानी कि 20 मिनट में हमें एक तफ़हीम करनी होती है। सतूर बिलिहाज़े निशानात दी जाती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सतर है, अगर आपको एक सतूर दी हुई है, सॉरी एक नंबर आपको दिया हुआ है, तो उसके आगे आपको एक लाइन लिखनी है और जिसके अंदर आपके 10 अल्फाज हैं। ये मैं अभी आपको निशानात के हिसाब से अल्फाज की जांच बताऊंगी। लेकिन तफ़हीम करने का उसूल सबसे पहला ये है कि आपने पहले जो सवाल हैं, जो तफ़हीम के सवालात दिए हैं, उनको पढ़ें और उसके बाद आप तफ़हीम पढ़ें, और तफ़हीम पूरी पढ़ने के बाद आप दोबारा सवाल पढ़ें और आपको मुकम्मल जवाब तफ़हीम में से मिल जाएंगे। सवालों का जवाब देने में कोशिश कीजिएगा कि जामा अल्फाज में, अपने अल्फाज में उसका जवाब दें। पूरा का पूरा उठा के तफ़हीम से ही वो लाइन ना लिख दें। आपके अपने ख़यालात, आपके अपने रुझानात उसके अंदर नज़र आने चाहिए। फिर आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 5 पे हमारे पास आ जाती है तलख़ीस निगारी, यानी कि 10 नंबर की हमारे पास ये तलख़ीस निगारी होती है और इसे करने के लिए हमारे पास 20 मिनट होते हैं। तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि एहसान करने वाला, अगर ये लफ्ज़ कहीं आ गया है तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि इसकी तलख़ीस बनेगी मोहसिन। जुल्म करने वाला, इसकी तलख़ीस का जो लफ्ज़ होगा वो होगा जालिम, ठीक है। मदद करने वाला, इसका तलख़ीस होगी मददगार, ठीक है। रहम करने वाला या नरम दिल की तलख़ीस होगी मेहरबान। इस तरीके के अल्फाज की कुछ तलख़ीस अगर आपने अपने जहन में रखी तो आपके लिए तलख़ीस निगारी करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एहसान करके भुला देने वाला, एहसान भुला देने वाला, इसे ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? एहसान फरामोश। तो आपने तलख़ीस में ये लिखना है, ठीक है, यानी कि छोटा लफ्ज़ आपने लिखना है। फिर इसी तरीके से हमारे पास है, अब जैसे मशवरा देने वाले को हम मुशीर कहते हैं। इसी तरीके से जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो वो मज़लूम है। बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले इंसान को हम आबिद कहते हैं। तो आपको ऐसे अल्फाज मालूम होने चाहिए जो आपके लिए मददगार व मुआविन साबित हों। अब बेटा, पेपर्स के दौरान आपको क्या बुनियादी नुकात जहन में रखने हैं? रोशनाई, यानी कि इंक का कलर क्या होना चाहिए। आपका पेन का जो रंग है वो स्याह यानी कि ब्लैक होना चाहिए, और इसकी वजह यह है कि आपकी स्कैनिंग में और फेड ना होने में सिर्फ ब्लैक जो रोशनाई है वो मददगार होती है। कलम आप पॉइंटर यूज़ करें क्योंकि ये बहुत आसानी से फेड नहीं होता, यानी कि ये हल्का नहीं पड़ता। और दूसरी वजह यह है कि अगर आपके हाथ में कोई पसीना या किसी किस्म की कोई नमी आ जाती है तो आपका पॉइंटर फैलेगा नहीं, लेकिन आपका इंक पेन फैल जाएगा। अच्छा, हमारी एक आदत है कि हम किसी चीज़ को नुमाया करना चाहते हैं ना। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर उसूल, ठीक है, तो मैं इसको नुमाया करने के लिए इस तरीके से इसको मोटा कर दूंगी, यानी कि जिसको हम बोल्ड कहते हैं, ठीक है। ये हम करने की कोशिश करते हैं, ये तरीका गलत है, ठीक है। आपने ये तरीका नहीं इस्तेमाल करना। आपको जब भी किसी चीज़ को इस्तेमाल करना है तो आपने उसको वोवेन में लिखना है, ठीक है। और वोवेन उर्दू में हमारे इस तरह होंगे, उसूल, और ये यानी कि जिसको हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, ये वाले आपने इसके अंदर अपने उस वर्ड को लिखना है जिसके ऊपर आप जोर डाल रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ज़बानदानी हमारे पास आ जाती है, तो ज़बानदानी में आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जितने भी ज़बानदानी में उसूल हैं उसमें सबसे कामिल जो चीज़ है वो है ज़ख़ीरा अल्फाज। हमारी वोकैबलरी जितनी वसी होगी, हमारे लिए उसको इस्तेमाल करते हुए ऐसे ख़त, जुमले या तलख़ीस ये सब आसान हो जाएगा। हवाला जात, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुहावरात के आप हवाला जात जो हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो इसकी मदद से आप बहुत आसानी से काम कर सकेंगे।
پھر اسی طریقے سے آپ نے محاورات کا استعمال کے بعد ضرب الامثال کا استعمال کرنا ہے اور اشعار کا. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریفرنس کے اندر ہمارے پاس احادیث اور قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے تھوڑا سا ہمارا غلطی کا احتمال زیادہ ہوتا ہے. اب یہ جو چیز آ رہی ہے الفاظ کا کلیہ، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ہمارے پاس جو نمبرز ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے ہمارے پاس، پھر ہمارے پاس 10 نمبر کا، 15 کا اور 20 کا. ٹھیک ہے، اس کے کلیے کو آپ نے بس اس طریقے سے کرنا ہے کہ جتنے آپ کے پاس یہ یہاں پہ نمبر ہیں اس کے آگے آپ 0 کا اضافہ کرتے ہیں. یعنی کہ 5 نمبر کے لیے آپ کو کم از کم 50 الفاظ کی ضرورت ہوگی. بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 10 نمبر کا سوال ہے تو اس میں ہم کتنے لفظ لکھیں، تو اس میں آپ 100 لکھیں گے. اگر 15 نمبر کا ہے تو آپ 150 لکھیں گے. اگر 20 نمبر کا ہے تو آپ 200 لکھیں گے. اچھا جناب، اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ کا کلیہ آپ کے پاس کلیئر ہو چکا ہے. اب ہم لفظ کی طرف چلتے ہیں. لفظ کے اندر ہمیں کلمہ کے مارکس ملیں گے، محمل کے ہمیں مارکس نہیں ملیں گے. جیسے اگر میں کہوں کھانا، وانا، تو مجھے کھانا کے تو مارکس ملیں گے لیکن مجھے کھانا وانا کے مارکس نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، اگر میں لکھتی ہوں روٹی ووٹی تو مجھے روٹی کے مارکس ملیں گے، اس کے مارکس نہیں ملیں گے. اسی طرح جملے کے اندر بھی اسی طریقے کی تقسیم ہے کہ ہمیں جملے کے مارکس ملیں گے، ہمیں فقرے کے مارکس نہیں ملیں گے. جو لفظ ہمارے پاس موجود ہیں اس کو کیسے آپ پہچانیں گے کہ جملہ جو ہوگا وہ اگر حال میں ہے تو ہے، ہیں، ہوں پر اختتام ہوگا. ماضی میں ہے تو تھا، تھی، تھے پر اختتام ہوگا. مستقبل میں گا، گی، گے پر اختتام ہوگا. اگر اس کے علاوہ ہوں اور کیا، ملا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملے ہیں. لیکن آپ کے پاس اگر کچھ اختتام ان کے اوپر نہیں ہو رہا اور آپ کے الفاظ اس کے حساب سے نہیں ہیں، کہ جیسے اگر میں کہوں کھانا، کھانے میں مزہ، تو اس کا مقصد ہے یہ فقرہ ہے اور فقرے کے مارکس ہمیں نہیں ملیں گے. نمبر 8 پہ میرے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ریموور اور وائٹو. اس کا استعمال ممنوع ہے، آپ نے اسے استعمال نہیں کرنا، کسی بھی حالت میں نہیں کرنا. ابتدا جاندار ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کا جو آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں، چاہے آپ مضمون کر رہے ہیں، چاہے خط کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی چیز XYZ کر رہے ہیں، آپ کی ابتدا بہت جاندار ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا پورا مضمون اور پورا خط ایگزامنر کو متاثر کر پائے گا. ذہنی خاکہ آپ کا بہت زیادہ جامع اور مکمل ہونا چاہیے. مضبوط ذہنی خاکہ تیار کریں. اچھا، مختصر اور مستند جملے بنائیں. جیسے میں اگر کوئی بات لکھنا چاہ رہی ہوں تو مجھے شارٹ سینٹنس کی طرف جانا ہے جو 1 لائن میں یا زیادہ سے زیادہ 1.25 لائن میں ختم ہو جائے. یعنی کہ میں 2, 2.5, 3 لائن تک ایک جملے کو اگر لے کے جاتی ہوں تو میں اس کا سیکوینس خود ہی بھول جاؤں گی کہ میں کس کے بارے میں کیا بات کر رہی تھی، اور یہاں پر اس کے اندر میرا emphasizes ورڈ یعنی کہ میرا جو حاصل مصدر ہے وہ کیا ہے. تو کوشش کریں کہ مستند جملے ہوں جن کے معنی ہوں، جن کا اختتام بہترین ہو اور جن کو لکھتے ہوئے آپ کو ان کی جامعیت پہ یقین ہو. جملوں کو طول نہ دیں کیونکہ اس سے غلطی کا ہمارے پاس احتمال بڑھ جائے گا. جمع الجمع ہمارے پاس ہے. آپ یہ بات یاد رکھیے گا، جمع الجمع آپ نے یہ بنانی ہے کہ اگر ذخیرہ لکھا ہے تو آپ ذخائر لکھیں گے. کتابیں ہیں تو کتب. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس ایک مضمون ایک سال میں پاس پیپر کے اندر کتب بینی کے نام سے ہے. اگر جرم لکھا ہے تو آپ نے اجرام یا جرائم لکھنا ہے. اگر جسم لکھا ہے تو آپ نے اجسام لکھنا ہے. جمع الجمع کا قاعدہ ہم یہاں پہ استعمال کریں گے. حمزہ اور ہا کا فرق. حمزہ جو ہے آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ حمزہ الف کے برابر ہوتا ہے، تو جب ہم چاہیے کے اوپر یہ لگاتے ہیں تو وہ چاہیہ ہو جاتا ہے. ہم کہیں پر بھی اگر گئی کے اوپر ہم نے اگر لگایا ہے تو وہ گیا ہو جاتا ہے. مزہ یا مزہ دونوں ٹھیک ہیں کیونکہ ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اس لیے ایک معنی کے الفاظ کے اندر اگر ہم ہا اور الف میں رد و بدل کرتے ہیں تو اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے.
اب ہمارے پاس ہے خوشخطی کی جسامت. خوشخطی کی جسامت کتنی ہونی چاہیے؟ ایک سطر پر 12 سے 16 الفاظ آنے چاہیے. اس کے اندر آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے 2 حرفی الفاظ نہیں گننے. ٹھیک ہے، میں اس لیے بچوں سے کہتی ہوں کہ اگر ایک لائن میں آپ 10 لکھنے کی پریکٹس کرتے رہے ہیں ابھی تک، تو اب آپ اس کو 12 سے 16 پہ لے جائیں. جو 5 لائن کے اندر آپ 50 ورڈ پورے کرتے تھے وہ آپ 6 سے 7 پہ لے جائیں. تو آپ کا ایوریج اگر 12 سے 16 ہے تو آپ کے 2 حرفی الفاظ اس کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک ایک لفظ گننا اس وقت مشکل ہوگا. تو اس طرح آپ اگر اپنا ایوریج 12 سے 16 رکھتے ہیں تو ہر لائن کے اندر اگر ہم 4 2 حرفی الفاظ لیتے ہیں یا ہم 3 لیتے ہیں تو ہمارا ایوریج نکل آئے گا اور ہم اپنی مقررہ حدود میں پہنچ جائیں گے. مشہور یا ذاتی نام سے گریز کریں. کسی قسم کا آپ نے مشہور نام استعمال نہیں کرنا. ذاتی نام اپنا آپ نے نہیں لکھنا. فرضی نام لگا لیں، فرضی نام لکھ لیں اور اس کے متعلق پھر بات شروع کریں. مشہور مصنوعات کے نام آپ نے نہیں لکھنے. پھر ہمارے پاس ہے سیاستدان اور اداروں کے نام بھی آپ نہیں لکھیں گے. اخبار اور ذاتی نام جو آپ کا اپنا نام ہے وہ آپ استعمال نہیں کریں گے. خاص جگہوں کے نام آپ استعمال نہیں کریں گے جب تک پوچھا نہ جائے. جیسے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ملتان کی کیا چیز مشہور ہے یا ملتان پہ ایسے لکھنے کو آ جاتے تو آپ کو پتا ہے کہ ملتان کا سوہن حلوہ بہت مشہور ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے املا کی اغلاط. املا کی اغلاط آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں آپ قابل قبول ہوتی ہیں اور کچھ نہیں. جیسے یہ سہولت ہے، مجھے لکھنا نہیں آیا، میں نے اس طرح لکھ دیا تو یہ قابل قبول ہے کیونکہ سہولت کا اور کوئی معنی نہیں ہے. جیسے اگر میں نے سہل لکھنا تھا اور میں نے یہ سہل لکھ دیا تو یہ بھی قابل قبول ہے کیونکہ اس سہل کا کوئی معنی نہیں ہے. لیکن ناقابل قبول غلطی یہ ہے کہ اگر میں نے کثرت لکھ دیا ہے، جیسے اگر میں یہاں پہ کثرت اس طرح لکھ دیتی تو وہ قابل قبول ہو جاتا، لیکن میں نے یہ کثرت اس طرح لکھنا تھا اور میں نے اس طرح لکھ دیا تو اس کثرت کا معنی ورزش ہے اور اس کثرت کا معنی زیادتی ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کسی الفاظ کی غلطی میں ہم نے وہ الفاظ استعمال کر دیے جن کے الگ الگ معنی ہیں تو پھر ہماری غلطی ناقابل قبول غلطی ہوگی. الفاظ ملا کر یا توڑ کر لکھنا. اب کے لیے کے بجائے آپ کے لیے اس طرح لکھیں گے. آج کل کے بجائے آپ آج کل اس طرح لکھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کے لیے آپ اس طرح لکھیں گے، آج کل آپ اس طرح لکھیں گے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ گنے نہیں جائیں گے کیونکہ یہ 2 حرفی الفاظ ہیں. ہائفن کا استعمال نہ کریں. جیسے اگر میں یہاں پر لکھ رہی ہوں کہ میں یہاں پر ایک لفظ لکھ رہی ہوں قاعدے، یہاں میری لائن ختم ہو گئی اور میں نے اس لائن پہ آ کے اعظم لکھ کر ہائفن ڈال دیا تو یہ غلط ہے. یہ قاعدہ صرف انگلش میں استعمال ہے. مجھے یہاں پر اپنی جسامت چھوٹی کر کے اسی جگہ پہ قاعدہ اعظم کو پورا کر کے لکھنا ہوگا. ہائفن کا استعمال نہ کریں. علامات وقف ہمارے پاس مختلف ہیں. جیسے انگریزی میں ہمارے پاس فل سٹاپ اس طرح ہوتا ہے اور اردو کا ختمہ اس طرح ہوتا ہے. ہمارے پاس انگریزی کا کوما اس طرح ہوتا ہے اور اردو کا کوما اس طرح ہوتا ہے. انورٹڈ کوماز اس طرح ہوتے ہیں ہمارے پاس اور اردو کے اس طرح ہوتے ہیں. سوالیہ نشان ہمارا انگلش کا اس طرح ہے اور اردو کا اس طرح ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور علامات بھی ہیں. جیسے یہ ہے ہمارے پاس، اس کو ہم کہتے ہیں علامت ندا، یعنی کہ پکارا جانا. ٹھیک ہے، یا ندائیہ. پھر اس طریقے سے ہم جو ڈاٹ ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں علامات حذف. ٹھیک ہے، اور ایک اور ہمارے پاس موجود ہے اس طریقے سے جسے ہم کہتے ہیں علامت تفصیلیہ. ٹھیک ہے، لفظ کاٹنے کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے. آپ نے اس طریقے سے نہیں کاٹنا، آپ نے اس طریقے سے نہیں کاٹنا، آپ نے اسے اس طرح کاٹنا ہے. یہ جو ہے طریقہ بالکل درست ہے. عبارت بنانے کا طریقہ، عبارت 2 طریقے سے بنائی جاتی ہے. ایک طریقہ تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نے لائن چھوڑ کے اس طریقے سے آپ نے 2 یعنی کہ انچ کا گیپ چھوڑ کے آپ نے اپنی لائن سٹارٹ کری اور یہ آپ کی ایک عبارت بن گئی. لیٹ سپوز آپ نے یہ اس طریقے سے بنا لی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہے پوری لائنز کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے عبارت بنائی لیکن اس کے بعد آپ نے ایک لائن کو چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ اس طریقے سے اپنی مزید عبارات کو تشکیل دیں گے. عبارت یہ بھی بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کے آپ کو نمبر بھی زیادہ ملتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتی ہے.
پھر ہمارے پاس حاشیہ اور حفاظتی حاشیہ. آپ کو پتا ہے یہاں پر اس طریقے سے آپ کے پاس حفاظتی حاشیہ بنا ہوتا ہے, تو اس جگہ کے اوپر لکھنے سے گریز کریں. یہ آپ کے ممتحن کے لیے جگہ موجود ہے, تو آپ نے جو لکھنا ہے وہ اپنی دی ہوئی حدود میں لکھنا ہے, اس سے آپ کو تجاوز نہیں کرنا. اب الفاظ گننے کے طریقے. الفاظ گننے کے دو طریقے ہیں, یعنی کہ آپ دو حرفی الفاظ نہیں گنے چاہتے, یا تو آپ پوری لائن کے اندر اپنا ایوریج گن لیں, یا آپ دو حرفی الفاظ نہ گنتے ہوئے اپنے سارے لفظ گنیں. تو میرے خیال سے اگر آپ 12 سے 16 لفظ استعمال کر رہے ہیں ایک لائن کے اندر, اور آپ مارجن رکھ لیتے ہیں 4 سے 5 الفاظ کا دو حرفی پہ, تو آپ کا ورڈ کاؤنٹ آرام سے مکمل ہو جائے گا. تو آپ اگر ایوریج پہ جاتے ہیں تو وہ طریقہ آپ کے لیے بہت آسان ہے, اور اس طریقے سے آپ کو پتا ہوگا کہ ایک لائن کے اوپر اگر میں 12 سے 16 لکھ رہی ہوں تو 4 تو اس کے اندر کا, کو, کی, نے اور ہے ہوں گے. تو اس طریقے سے آپ اپنی 5 سے 6 لائن کے اندر اپنا ہدف حاصل کر پائیں گے. اس کے بعد امتحانی پرچے کا نتھی ہونا ہمیشہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے, یعنی کہ دائیں طرف سے, رائٹ ہینڈ کی طرف سے اسٹیپلر کریں, تاکہ پرچہ اسی سیکوینس سے چیک ہو جس طریقے سے وہ دیا گیا ہے. امتحانی پرچے میں جوابات کے لیے جگہ موجود ہوگی. پیپر 1 میں آپ کے پاس کافی جگہ موجود ہوتی ہے جہاں آپ اصلاح کر سکتے ہیں آپ کے پاس غلطی کا, اور اس قسم کی چیزوں کی اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن پیپر اول میں آپ کو جگہ ملے گی, پیپر دوم میں آپ کو اتنی ہی جگہ ملے گی جتنی کہ آپ کے پاس موجود ہے. اور پیپر دوم میں آپ کو نمبر کے حساب سے 1 سے 2 لائنز دی جاتی ہیں, تو وہاں غلطی کے اوپر قابو پانے کی بہت زیادہ کوشش کیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے مددگار ہوگی, اور ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ یقیناً اپنے امتحان میں اچھے نمبر اسکور کر پائیں گے. اور ایک بات کا لازمی خیال رکھیے گا کہ اردو کے اندر اے آنا آپ کی حاضر دماغی, اے اسٹیرک آنا آپ کی حاضر دماغی اور آپ کے ذخیرہ الفاظ پہ منحصر ہے. زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اپنے ذخیرہ الفاظ کو بڑھائیں. اس وقت جتنی مارکنگ اسکیمز موجود ہیں ان کا ایک بغور جائزہ لیں, اس کی ریڈنگ کریں, اور اس میں سے مشکل الفاظ کو ذہن نشین کر لیں. آپ کو مترادف اور متضاد یاد ہونے چاہیے, تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ میں کس جگہ کس چیز کا استعمال کروں گا. محاورات اگر آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوں گے تو محاورات کے اندر آپ 2 جگہ پہ اپنے مارک اٹھا سکتے ہیں. ایک جگہ پہ تو آپ اپنے محاورات میں جملوں کا استعمال کرتے ہوئے, اور ایک جگہ پہ آپ اپنی تقریر میں, مضمون میں یا ترجمہ نویسی میں بھی ان کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور امتحان میں آپ کو بہت اچھے نمبر عطا فرمائے. آمین ثم آمین.